अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइट पाकिस्तान। मई 9 का जब सानिया पेश आया बड़ा कंडेमनेबल था। उस दिन एक जो पहली स्टेटमेंट आई तो ये कहा गया कि ये सियासी जमात का लिबादा ओढ़े, असल में एक दहशतगर्द तंजीम लगती है ये, इसने जो किया। अच्छा, उसके बाद बहुत कुछ हुआ पीटीआई के हवाले से और मुश्किलात तो पहले से शुरू हैं, लेकिन मई 9 के बाद इस इंतहा की मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस पार्टी को। कुछ कानूनी, कुछ गैर कानूनी, कुछ जायज़, कुछ बहुत से लोग कहेंगे नाजायज़। तो फिर ये सवाल उठा कि ये पार्टी चलेगी आगे, ये इलेक्शंस में तो नहीं आ पाएगी, ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी। लेकिन मई 9 के बाद से अब आज जब देखें इस पार्टी को तो ये आपको ज़रूर दिखाई देता है कि केसेस 100 के हिसाब से हैं, लीडर इनके जेल में हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ तो आ रही है पीटीआई की। वो कह रहे हैं जी हम इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम अपना जो सिंबल है उसको भी बरकरार रखेंगे, हम सीटें भी लेंगे, हम जलसे भी करेंगे। और साथ ये भी हम देख रहे हैं कि इनके बड़े बड़े नाम सदाकत अब्बासी साहब हों, उस्मान डार हों, जो बहुत दिन गायब रहे और गायब होने के दौरान और उससे पहले भी अपने पार्टी लीडर के साथ अटल खड़े थे। वो आए और उन्होंने कुछ तो लोग कहेंगे मज़ायका खेज़ उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, जिसमें उन्होंने कहा जी अभी तो ये गलत हुआ और ऐसे हुआ, और बिल्कुल यानी कि एक यू टर्न लिया। तो बहुत से सवालात उठे कि ये इंटरव्यूज़ किन हालात में, कितने जायज़ कितने नाजायज़। बहरहाल तो पार्टी एक बड़े अगर हम कहें ना तज़ाद, बहुत एक कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रेंड्स लेकर के आगे बढ़ रही है और उसमें ये अपना जो है कोशिश है कि जी ये आगे बढ़े। और जो जिस शख्स का नाम लिया जाता था कि जी वो शख्स पार्टी को लीड करेंगे बाय ऑल अकाउंट्स, वो थे शाह महमूद कुरैशी साहब। तो वो इमरान खान साहब के साथ वाले कमरे में बताया जाता है डयाला जेल में हैं और उनके भी निकलने के कोई चांसेस नहीं, और ना कि इमरान खान साहब के निकलने के कोई चांसेस हैं। तो और सर्वेज जो आप देखें तो सर्वेज कहते हैं जी ये तो नंबर 1 पार्टी, ये सपोर्ट इन्हीं को है लोगों की सबसे ज़्यादा। लेकिन फिर ये सवाल होता है कि जब आप सपोर्ट जो है वो काफ़ी तो नहीं है, इलेक्शन के दिन वोट डलवाना वो एक और अपनी साइंस है, वो एक और उसका पूरा का पूरा सिलसिला है। तो पार्टी कहाँ है कि मतलब टीवी पे आके बैठ के बात कर लेना, क्या वो काफ़ी है? क्या ऑन द ग्राउंड कोई नज़र आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन है? ये बहुत सी बातें नाज़रीन, और हमारे पास एक आज ऐसी पीटीआई की शख्सियत है जिसने हिम्मत के साथ आगे बढ़े हैं। इनको जेल में रखा, मुश्किल से मुश्किल हालात में ये जेल में थे और ये बस एक ही बात करते रहे, अपनी हक की बात जो इनकी समझ में थी, हक की बात के पार्टी के साथ भी और मैं पार्टी के लीडर के साथ भी। अली मोहम्मद खान साहब की हम बात करें, हमारे साथ हैं सीनियर लीडर पीटीआई के, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द शो अली। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। तो अली, सबसे पहले यही आपसे सवाल करते हैं कि ये जो सदाकत अब्बासी साहब और उस्मान डार साहब ये जो बाहर निकले हैं, आपकी मुलाकात हुई है उनसे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इंसान पे ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, कोई और उम्मत हो, कोई और कौम हो तो उनको बंदा समझाए। जिन लोगों ने क़ायद आज़म की सरकर्दगी में इतनी मुश्किल से मुल्क हासिल किया और लाखों करोड़ों शहादतों के बाद इसको कायम रखा, रोज की शहादतें मांगती है ये मुल्क, बॉर्डर पे, मुल्क के अंदर, क्योंकि दुश्मन हमारे बहुत हैं। तो और जिसके दामन में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मैदान करबला का वाक़या हो, तो इम्तिहान तो उसके लिए तो हम सबको तैयार रहना है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हदीस का मफहूम है कि अगर मेरे साथ चलने का तुम अहद करते हो या मेरी दोस्ती का दावा करते हो तो फिर अपनी कमर कस लो मुश्किलात के लिए। सब ने कमर कसी भी है इस मुल्क के लिए, हमने भी कसी हुई है, हमने सियासत के मैदान में कसी है। कोई वर्दी पहन के कर रहा है, कोई आपकी तरह माइक पकड़ के और कलम उठा के कर रहा है। अब ये जो दो भाइयों की आपने मुझे बात बताई है, इमरान खान के सच्चे वो साथी रहे हैं और अब भी ये बात शक में है कि वो कितना आज़ादी से उन्होंने बात की है। जब कभी आज़ाद फजा में वो बात करेंगे फिर बात क्लियर होगी कि क्या मसला था, कि आखिरी दम तक तो वो खान साहब के लिए बात करते रहे। और सदाकत साहब ने तो ओवरऑल अगर आप देखें तो अवाम में अंदर जाके भी उन्होंने पुरअमन ही बात की है कि पुरअमन एहतजाज करें। तो फिर जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू उनकी सिंक नहीं हुई, उनकी पर्सनालिटी, उनके साबिका बयानिए से। बहरहाल तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जमात है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की आवाज है
22 کروڑ عوام جس آئینے میں اپنے مستقبل کا عکس دیکھتے ہیں اس کا نام تحریک انصاف ہے. تو اس طرح کے واقعات سے دھچکے تو ہمیں پڑے ہیں، لیکن یہ سفر جاری رہے گا انشاءاللہ. عمران خان صاحب نے یہ ایک کوئی ذاتی کارپوریشن نہیں بنائی، یہ ایک ادارہ ہے، یہ 22 کروڑ عوام کی امانت ہے. تو یہ آپ جب کہتے ہیں کہ سفر جاری رہے گا، تو اس وقت جو سفر ہے اس کے بارے میں کچھ بیان کیجیے گا، کیونکہ سفر زیادہ مطلب ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ، اب آپ سے جیسے بات ہو رہی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی سپورٹ کریں گے پی ٹی آئی کو، لیکن جو سیاسی سفر ہوتا ہے اور جب الیکشن کے قریب ہوں علی، تو پھر اس سفر کی نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے. اس میں جلسے جلوس ہوتے ہیں، اس میں آپ متحرک دیکھتے ہیں پارٹی کے لوگوں کو، آپ دیکھتے ہیں میٹنگز دیکھتے ہیں، کارنر میٹنگز. آپ کے ہاں کچھ بظاہر تو نہیں دکھائی دے رہا؟ تھوڑے سے حالات الیکشن والے بنے ہیں اور الیکشن کا ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس ہو تو پھر ہم جتنے ہیں لیڈرشپ جن پہ ابھی کیسز اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ باہر آ سکنے میں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو، یعنی کہ مجھ پہ کیسز جو تھے 9 مئی کا وہ تو ختم ہو گیا، عدالت نے وہ تو ختم کر دیا، جو دہشت گردی کی عدالت تھی. باقی جو کچھ سیاسی کیسز ہیں وہ تو اس پہ تو بیلیں ہیں، وہ چلتے رہیں گے. تو پھر ہم میدان میں ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ تب تک عمران خان صاحب بھی باہر آ جائیں گے اور کوئی خیر کی ہوائیں چلیں گی اور کوئی سیاسی لیول پلینگ فیلڈ قائم ہوگی تمام سیاسی پلیئرز کے لیے. اگر خدا نخواستہ ایسے نہ ہوا تو خان صاحب ماضی میں بڑے لیڈران نے جیل سے بھی الیکشن لڑے ہیں. کسی بھی صورت میں ہمارے ناقدین یا ہمارے حاسدین، لفظ زیادہ بہتر ہے، وہ تو چاہیں گے کہ کسی بھی بات کو بہانہ بنا کے تحریک انصاف کو الیکشن سے آؤٹ کریں. تحریک انصاف کسی بھی صورت میں الیکشن سے دور نہیں ہوگی. الیکشن تو خان نے تحریک انصاف نے انشاءاللہ لڑنا ہے، یہ خواہش ہم کسی کی پوری نہیں ہونے دیں گے. الیکشن میں تحریک انصاف ہوگی، چاہے جتنے بھی لوگ ہمارے میدان میں ہوں، کسی کو اٹھائیں پکڑ کے لے جائیں. دیکھیں جب ایک دفعہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے اس کے بعد گھروں میں بیٹھنے کا یا انڈر گراؤنڈ رہنے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو لوگ، میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں، میں تو اپنی کور کمیٹی میں بھی سجیسٹ کیا ہے کافی دنوں سے کہ جن پہ کیسز ہیں وہ عدالتوں میں اپنے آپ کو سبمٹ کریں اور عدالتوں کی پروٹیکشن میں آئیں، بیل لیں، بی بی ایس وغیرہ لیں. کسی کو اگر جیل جانا پڑے جیل بھی جائے، جیل میں آپ سیف رہتے ہیں، جیل میں جائیں اور آپ اپنا آگے چلیں. تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کور کمیٹی میں بھی کہتا ہوں، تو یہ ذرا بیان کیجیے گا کہ کور کمیٹی مل رہی ہے، کیسے مل رہی ہے، کون سے کہیں ہو رہی ہیں میٹنگز، نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ بہت بڑا اس پر سوالیہ نشان ہے کہ پی ٹی آئی فنکشن کر رہی ہے، نہیں کر رہی، یا جیسے بس لوگ آتے ہیں ٹی وی پہ آ کر بولتے ہیں دیٹس اٹ. زوم لنکس وغیرہ پہ کوئی میٹنگ ہوتی ہیں، زیادہ تفصیل تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بے شک. لیکن زوم لنکس پہ میٹنگ ہو جاتی ہے. میرے جیسے لوگ جو ابھی بیل پہ ہیں، اوپن میں ہیں، وہ بھی اس میں شرکت کرتے ہیں، کچھ اور بھی ہمارے دوست. لیکن اختیار خان صاحب نے کور کمیٹی کو دیا ہے جب الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو کور کمیٹی کے ممبرز جو ابھی بیل پہ ہیں وہ تو گراؤنڈ پہ ہوں گے، جو نہیں ہیں وہ بھی بیل لینے کی کوشش کریں گے اور وہ آئیں گے ہمارے ساتھ. اور انشاءاللہ، اور ہم بہت پر امید ہیں کیونکہ ہمارے وکلاء بھی پر امید ہیں، ہم اپنی فائٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ ہے، اوپر ہائی کورٹ ہے، دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کرے اور خان صاحب باہر نکلیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کور کمیٹی میں بڑے نام کون ہیں اس وقت؟ یعنی کہ اسد عمر صاحب کہنے کو تو پارٹی میں ہے، لیکن کہیں ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی، کوئی بات چیت ایسے نہیں ہوتی. وہ مطلب ان کا اس وقت کس حیثیت میں ہے وہ پارٹی میں؟ اسد صاحب کور کمیٹی میں ابھی نہیں ہے، ایز اے کارکن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جب الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے، ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو میدان میں نظر آئیں گے. اور ابھی بھی میدان نہیں ہے، اتنی چیزوں کو فیس کرنے کے باوجود میں کہیں ہائیڈنگ میں نہیں گیا. میں نے اپنا فیصلہ کیا تھا جب مردان سے مجھے ریلیف ملا ہائی کورٹ پشاور کے تھرو، میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں کبھی ہائیڈنگ میں نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو میں فیس کروں گا، چاہے دوبارہ ریسٹ کرنا ہے کر لیں بے شک. تو 7 دفعہ تو اریسٹ ہو چکا ہوا ہوں، تو کوئی ایشو نہیں ہے، دوبارہ بھی اگر خدا نخواستہ جانا پڑے لیکن سامنا کریں گے انشاءاللہ جس طرح کے بھی حالات ہوں. کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ جماعت اس لیے نہیں بنائی کہ ہم اس کو مطلب ہے کہ کسی ایک سانحے کا شکار ہونے دیں. جن لوگوں نے غلط کیا 9 مئی کو ان کو سزا ضرور ملے، لیکن باقی لیڈر ہمارا پرامن پاکستانی ہے، محب وطن ہے، جماعت محب وطن لوگوں کی ہے، ایجوکیٹڈ لوگوں کی ہے. اور کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں مڈل کلاس پڑھے لکھے لوگ اور پاکستان سے محبت کرنے کے لیے وہ لوگ جو ملک سے واپس آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے مجھے بتائیں کوئی ایونیوز کسی جماعت نے کھلے چھوڑے نہیں ہیں. وہ تو ذاتی کارپوریشنیں ہیں، ان میں تو یا تو آپ بھٹو فیملی سے تعلق رکھتے ہو یا بسط احترام شریف فیملی سے تعلق رکھتے ہو، دین یو کین گو
and aspire for leadership. Otherwise تو آپ کے حصے میں یہی وہاں پہ تو پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھنا ہے. یہ جماعت ہے جہاں مڈل کلاس کا کوئی بھی بچہ یا کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی آ کے وہ آگے جا سکتا ہے, اور خان صاحب نے کر کے دکھا ہے. عام لوگوں کو فیڈرل منسٹر اور صوبائی وزیر بنا کے دکھایا ہے جن کا کوئی سفارش نہیں تھی, جن کے پاس کروڑوں روپے نہیں تھے جیب میں. ہم نے کر کے دیکھا ہے. مڈل کلاس لوگوں کو ہاں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں, اس سے میں انکار نہیں کرتا. ٹھیک, وہ پیپلز پارٹی میں بھی کافی مڈل کلاس کے لوگ ہیں, لیکن بہرحال وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. یہ بتائیے گا کہ But they cannot aspire the top place. نہیں, وہ ٹاپ 3 صحیح ٹاپ بات 4 ہے کو نہیں سوچ سکتے. جی, وہاں چیئرمین خاندان کی بادشاہت ہے. جی ہاں, اس وقت خاندان تو نہیں ہے پی ٹی آئی میں اس طرح سے, کیونکہ عمران خان صاحب اکیلے ہی ہیں اس وقت. اچھا, اس پہ یہ بتائیے کہ جو الیکشن کمیشن نے ابھی تک آپ کو بلے کا نشان کنفرم نہیں کیا. الیکشن کمیشن ہمارا پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے, اور اس کو پاکستان کا الیکشن کمیشن ہی بصد احترام بن کے دکھانا چاہیے. ایک جماعت ہے جو مڈل کلاس پاکستانیوں کی آواز ہے, جو 27 سال سٹرگل کر کے آئی ہے, جو پاکستان کی تمام اکائیوں میں سوائے سندھ کے, اور سندھ میں بھی اپوزیشن لیڈر تک پہنچ گئی. ایک جماعت اور نہیں ہے قومی جماعت. قومی جماعت کو سیاست سے دور کرنا پاکستان کی سیاست کو پنکچر کرنے کے مترادف ہے. قومی جماعت اور قومی لیڈر قوم کے لیے اتنا ہی اہم ہے جتنا ملک کے لیے آئین ہوتا ہے, ملک کے لیے اس کے بنیادی کچھ اکائیاں ہوتی ہیں. قومی جماعت سے اور قومی لیڈر سے ملک کھٹا ہوتا ہے, اس میں سیکٹریزم نہیں پھیلتی. ہماری جماعت میں کوئی سنی شیعہ کی کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی دیوبندی بریلوی کا کانسیپٹ نہیں ہے, کوئی پشتون پنجابی کی بنیاد پہ یہاں عہدے نہیں دیے جاتے. اگر دیے جاتے ہوتے تو ہمارا اسپیکر, ہمارا ڈیفنس منسٹر, پارلیمنٹری افیئر, انٹیریئر منسٹری, ڈپٹی اسپیکر, یہ سارے پشتون نہ ہوتے. ہاں, سمبل کی بتائیں بات, ابھی تو نہیں دیا, کیا ایشو کیا ہے؟ ہوپ فلی ایسا ایشو نہیں ہوگا. میں کلیئر کٹ یہ بات کر رہا ہوں. اگر پاکستان میں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کے ذریعے, جمہوریت کے ذریعے اس ملک کو چلانا ہے, اگر چلانا ہے تو دیکھیں ماضی میں ڈکٹیٹرشپ میں بھی کچھ نہ کچھ چلا ہے, جس طرح بھی تھا, گھسیٹ رہے تھے, چل رہا تھا جو بھی تھا. لیکن اگر جمہوریت سے چلانا ہے تو پھر بڑی جماعتوں کو آپ نے نکارا نہیں کرنا, ان سے سمبلز نہیں لینے. بڑی جماعتوں میں کوئی خدا نخواستہ ملک دشمن ہے, علی محمد ہے, اس کو اچک لو, اس کو سائڈ پہ کرو. علی محمد اگر غلط ہے اس کو سائڈ پہ کرو, لیکن میری جماعت کو کچھ مت کہو, کیونکہ میری جماعت امین ہے پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کی. اسی طرح میں تو اس بات کو بھی کہتا ہوں, ہماری تو جماعت نے کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, پختونخوا میں, بلوچستان میں کوalition, پنجاب میں, مرکز میں حکومتیں بنائی, سندھ میں اپوزیشن لیڈر. واحد قومی جماعت ہماری بن کے رہ گئی ہے. لیکن میں تو اس پہ بڑا کنسیڈریٹ اوپینین ہے کہ اگر بلوچستان میں کوئی ایسی جماعت ہے جس کا پورے پاکستان میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے, اور صرف بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کی ایک سیٹ ہے ان کے پاس, لیکن ایک سیٹ ہے, تو اس کو بھی آپ قومی دھارے سے باہر نہ کریں. ایکسکلوزیو پالیسیز کی بجائے انکلوزیو کریں, لوگوں کو قومی دھارے میں لے کے آئیں, کیونکہ جتنا آپ لوگوں کو قومی دھارے میں لے کے آئیں گے, جو نفرت بھیجتے ہیں, جو فالٹ لائنز پہ کام کرتے ہیں, وہ دور ہوتے جائیں گے, وہ کلیئر ہوتے جائیں گے, ان کے چہرے آپ کے سامنے آ جائیں گے جب آپ لوگوں کو قومی دھارے میں لے کے آئیں گے. جو بلوچ پنجابی, سندھی مہاجر, پشتون بلوچ یا پشتون پنجابی یا سنی شیعہ کے نام پہ اس ملک میں نفرت پھیلاتے ہیں, جب آپ ان جماعتوں کو قومی دھارے میں آنے دیں گے, ان کے چہرے آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. نفرت پہ جو سیاست کرتے ہیں وہ ملک سے دور ہوتے جائیں گے. جی, یو میڈ یور پوائنٹ. یہ بتائیں کہ 2 دن سے بات ہو رہی ہے کہ لاہور میں کوئی جلسہ کرنا چاہتی پی ٹی آئی, اور اس میں ابھی ڈی سی نے اجازت نہیں دی, تو آج کورٹ نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر ہیں وہ کل تک اس پر رپورٹ دیں. تو اس کا کیا ہے مسئلہ, کیا ہے مسئلہ؟ تو کوئی نہیں ہے. ہم وہاں اپنی کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی, ہماری لیڈرشپ اور ہمارے پنجاب اور لاہور کی لیڈرشپ, اور اگر وہ اجازت ملتی ہے تو ہو سکتا ہے ہم لوگ بھی آ جائیں. تو وہ جس طرح میاں صاحب کی جماعت کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک, وہ 21 کو شاید کرنا چاہ رہے ہیں, تو مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت صرف ایک پنجاب کی جماعت بن کے رہ گئی ہے, تو اگر اس کو اجازت ہے, ان کے ایسے لیڈر کو جو اس وقت بصد احترام ہیں قانون سے مفرور, اگر ان کو اجازت ہے استقبال کی اور جلسے کی, تو ہم تو اس ملک میں, ہمارا تو لیڈر اس ملک سے بھاگنے دوڑنے والا بندہ نہیں ہے. تو ہمیں بھی وہی ایکول رائٹس ہیں, تو کوئی ڈیلے کیا, آبجیکشن کیا ہے؟ اجازت ملے.
آبجیکشن کوئی اسپیسیفک آبجیکشن ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے کنوے کیا؟ دیکھیں کوئی اسپیسیفک بات ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہمیں دور کیا جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کا ان واقعات سے تعلق تھا اکثریت تو اس میں گرفتار ہو گئی, جن پہ غلط کیسز تھے بہت سے نکل آئے, بہت نکل آئیں گے, لیکن باقی جماعت کو کیوں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دی جا رہی؟ الیکشن کے لیے مہینہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, ڈیٹ ابھی نہیں آیا. الیکشن کے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم نے 3, 4, 5 مہینوں کے اندر الیکشن میں چلے جانا ہے. بڑی جماعتیں ایکٹیویٹی سٹارٹ کر چکی ہیں. پشتونخوا میں ANP اور جمعیت علماء اسلام, جماعت اسلامی نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کی ہیں. پیپل پارٹی بھی شاید کر رہی ہے. نون لیگ نے جلسہ اناؤنس کیا ہے. تو پھر صرف تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ایسا برادر یوسف والا رویہ کیوں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, تو اس پر آگے بات بھی کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور بات کریں گے علی محمد سے. مئی 9 کے حوالے سے بات کریں گے. پارٹی کے اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ایک تو سیاسی چیلنج ہے اور ایک جو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا جو چیلنج ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ PTI کے سینئر لیڈر علی محمد خان ہیں. یہ جیل میں جا چکے ہیں, جیل میں رہ چکے ہیں. یہ اٹل اپنی پوزیشن پر رہے ہیں تھرو آؤٹ, کے پارٹی کے ساتھ بھی اور پارٹی کے لیڈر کے ساتھ بھی میں کھڑا ہوں. علی محمد یہ بتائیے گا کہ جو ایک بڑا سوال اٹھتا ہے بار بار وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2-3 باتیں کچھ ایسے کی. ایک تو انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا ایک انٹرویو میں یا کسی پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا جی یہ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آرمی کی طرف نہ جاتی پبلک تو پھر کس کی طرف جاتی؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کس نے مجھے پکڑا ہے اور کس نے مجھے اریسٹ کیا ہے. تو اس کو تھوڑا سا آپ ایکسپلین کریں, کیونکہ اس چیز کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ بھئی پارٹی کی لیڈرشپ کی بھی یہی سوچ تھی کہ جائیں اور جا کے ملٹری کے جو ہیں چاہے اٹیک کریں, ان کے سمبلز کو اٹیک کریں یا اندر چلے جائیں GHQ میں یا کور کمانڈرز ہاؤس میں. تو تھوڑا اس پہ آپ بتائیے گا کہ کیا سوچ ہے اس پہ آپ کی؟ میرے سامنے جناب خان صاحب نے کبھی کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں دی, اور ڈائریکشن تو ایک طرف رکھیں, کبھی اس طرح سے ڈسکشن بھی نہیں ہوئی. یہ بات البتہ ہوتی رہی, کئی دفعہ عمران خان صاحب نے یہ بات بنی گالہ میں کی, کیونکہ پھر زمان پارک جب وہ تھے تو وہاں تھوڑا سا میرا کم تھا کیونکہ یہاں سے فاصلہ زیادہ تھا اور ہر وقت تو نہیں آ سکتے تھے, لیکن جب کبھی امپورٹنٹ میٹنگ کور کمیٹی کی کال ہوتی تھی اس کے لیے چلے جاتے تھے. لیکن بنی گالہ میں جب میٹنگ ہوتی تھی زیادہ, اپوزیشن کے زمانے میں بھی جب ہماری زیادہ ایک تحریک چلی تھی میاں صاحب کے زمانے میں, تھوڑا سا اس لیے بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارا وہ ہو جائے. 2014 کا دھرنا ہو گیا, پاناما ہو گیا, پاناما میں میاں صاحب کے خلاف ہم نے, آپ کو یاد ہوگا, اسٹریٹ ایجیٹیشن کی طرف گئے تھے اور ہم نے بہت بڑا جلسہ اڈا پلاٹ پہ کیا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم سپریم کورٹ میں گئے, جوڈیشل کمیشن بنا. اس کے بعد جب ہماری حکومت ختم ہوئی پھر ہم ایک بہت بڑی ایک پولیٹیکل موومنٹ پلس ایجیٹیشن میں گئے. اس سارے دوران خان صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ جو بھی جماعت خدا نخواستہ تشدد کی طرف جاتی ہے تو وہ سیاسی جماعت پھر وہ سیاسی تحریک رہ نہیں پاتی. تو کبھی اس کی طرف تو میرے سامنے تو کبھی کوئی بات ایسی نہیں ہوئی جس پہ انہوں نے شہ دی ہو. اور خان صاحب ہمیشہ یہ مطلب سب لوگ جو ان کو نزدیک سے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جتنا وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاک فوج سے, تو ان کو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے بات اسپیسیفک کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب لوگوں نے ادھر جانا تھا, تو اس کو آپ اس کے ساتھ بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے خود کبھی ڈائریکشن نہیں دی, نہ پارٹی پالیسی تھی. جو لوگ گئے ہیں ان کو تحریک انصاف نے کبھی نہیں کہا کہ آپ وہاں پہ جائیں, بلکہ کچھ لیڈران جو وہاں پہ تھے بھی ہمارے, ان میں جو سنجیدہ لوگ تھے آپ نے دیکھا ہوگا, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ, منع کریں تھے, یا چوئی صاحب, they were all trying to stop them. تو یہ تو ہوا. دوسرا 9 کو جب خان صاحب گرفتار ہوئے, 11 کو وہ سپریم کورٹ میں پیش کیے گئے. میں بھی سپریم کورٹ ہی جا رہا تھا جب راستے میں روکا گیا پہ گرفتار ہوا. تو سپریم کورٹ سے جب ان کی وہ بیل ہوئی اس دن, تو اس کے بعد انہوں نے کلیئرلی یہ بات کی کہ 9 مئی کی جو پرتشدد کارروائی کسی نے بھی کی ہے انہوں نے اس کو کنڈون نہیں کیا, انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا, بلکہ اس سے اپنی دوری اختیار کی. تو آپ دیکھیں ایشو اب یہ ہے کہ ایک واقعہ ہو گیا, جن لوگوں نے غلط کیا ہے ان پہ کیسز چل رہے ہیں, قانون کے مطابق سزا مل جائے گی. اب خان صاحب نے نہیں کہا کسی کو کہ آپ کریں, یا تحریک کی پالیسی نہیں تھی. جنہوں نے کیا ہے وہ عدالت کے سامنے اپنا جواب دے دیں گے. اب باقی اب آگے الیکشن ہونا ہے, اس کے لیے خان صاحب میدان میں ہو, جماعت میدان میں ہو, میاں صاحب بھی آئے پاکستان
اور اس کے ساتھ ساتھ زرداری صاحب یا بلاول صاحب جنہوں نے بھی لیڈ کرنا ہے وہ بھی لیڈ کریں, پولیٹیکل ماحول بنے, ڈسکشن ہو کہ الیکشن کے بعد ہمیں کیا, الیکشن تو ہو جائے گا, کہ الیکشن کے بعد بھی یہ دھینگا مشتی ہوگی یا اس ملک میں کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. اس کے لیے جب تک آپ الیکشن سے پہلے کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کریں گے جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بیٹھے کہ الیکشن بھی ہو جائے, الیکشن نہ ہونا تو آپشن ہی نہیں ہے نا, کہ آئین آپ کو پابند کرتا ہے. اگر آئین پہ ہم ان ٹوٹو عمل کرتے ہیں, ابھی تک ہو جانے تھے الیکشن, لیکن ہو جائیں گے 3-4 مہینے میں, اینی ہاؤ ہو ہی جائیں گے. مجھے تو اس کے بعد کی فکر ہے کہ اس کے بعد بھی اگر یہ ہونا ہے جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے, یا اس کے بعد بھی اگر وہی ٹپیکل سیاست ہونی ہے, دیکھیں سخت تقاریر بھی ہوں گی, ایک دوسرے کے خلاف تحریک بھی چلے گی, عدم اعتماد بھی آئے گا, لیکن یہ بات ہو کہ کوئی غیر سیاسی, کوئی غیر آئینی عمل نہ ہو, اور اس ملک میں کم از کم فار سیک آف چینج ایک کوشش کر لیں کہ ایک وزیر اعظم کم از کم 5 سال تو نکال لے تاکہ یہ ملک آگے بڑھے. یہ بتائیں کہ یہ تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں, ہر طرف سے بات ہو رہی ہے, ڈپینڈنگ آن کس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں, باتیں کی تو کمی نہیں ہے اس ملک میں. لیکن اگر پی ٹی آئی کا دیکھیں اس وقت, علی جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک جو اب مجھے آئی ڈونٹ نو واٹ از این اپروپریٹ ورڈ ٹو یوز, لڑائی ہوئی, ٹکر لی, پوزیشن کیا ہے, یہ کیا ہے. ایک جو پریزنٹ آرمی چیف ہے ان کے حوالے سے دیر آر سرٹن فیکٹس, سب کو معلوم ہے کہ یہ جب وہ لے کے آئے کچھ چیزیں عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے تو وہاں کیا رسپانس ہوا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے بی بی سی کا, وہ تو آن ریکارڈ ہے, بی بی سی نے ان کو جب کہا, جب ان کو میرے خیال ہے کسی مئی 9 کے بعد ہی کی بات ہے یا مئی 9 سے پہلے, تو انہوں نے کہا کہ جی بی بی سی کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ سکندر کرمانی کو, ان کے جی آپ کے تو آرمی کے ساتھ آپ کی اس وقت ایک ٹکر, انہوں نے کہا نہیں آرمی نہیں ہے, دس جسٹ ون مین, آرمی چیف کا انہوں نے نام لیا, اور پھر سو آن سو فورتھ یہ جو تمام حالات بنے. تو جو بھی قانون اپنی جگہ, آئین اپنی جگہ, یہ سب اپنی جگہ, لیکن ایک پاور کا بھی ایشو ہوتا ہے اور ایک ٹرسٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو ادھر کوئی کسی طریقے سے بریک تھرو کی کوئی امید کون کرے گا, کیا کرے گا, پی ٹی آئی کی طرف سے کیا معاملات ہیں, اس پر آپ لوگ سوچ بچار تو کرتے ہوں گے؟ بالکل کرتے ہیں, اور امید ہے کہ اس میں بہتری کی کوئی صورت نکلے گی. اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہماری فوج ہمارے ملک کی ہے, کوئی ہندوستان کی تو نہیں, تو انشاءاللہ معاملات بہتر بھی ہو جائیں گے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں تو پولیٹیکل فورسز کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہ اس سسٹم کو اس لیول تک نہ دھکیلیں جہاں پھر کسی نہ کسی لیول پہ آپ کو ان کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ معاملات کو ٹھیک کریں. میرا اشارہ بڑا کلیئر ہے, جب 2014 میں معاملات خراب ہوئے سیاسی فورسز میں ہمارے اور میاں صاحب کے بیچ میں, تو کوئی نہ کوئی شوک آبزرور ایسا ہونا چاہیے, اور یہاں پہ رول آتا ہے صدر مملکت کا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. آج الوی صاحب ہیں, پہلے ممنون صاحب تھے. یہ آفس کو ہم پراپر یوز نہیں کرتے, یہ ہم نے کوئی سیریمونیل سا بنا دیا ہے جس طرح کوئین ہوتی ہیں وہاں پہ, یا تو کنگ چارلز ہے. تو اس سے ہم پراپر کام لیں. وہ یہ ہے کہ اس سے ماضی میں 58(2) کے لیے تو یوز ہوتا تھا, توڑنے کے لیے تو یوز ہوتا رہا ہے, اسمبلی جوڑنے کے لیے کب یوز ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو میٹنگز ہوئی, میاں صاحب نے, میرے خیال میں مجھے یاد پڑتا ہے, اگر میں کوئی بول رہا ہوں تو آپ مجھے پلیز کریکٹ کیجئے گا, میاں نواز شریف صاحب نے کیا اس وقت جنرل راحیل صاحب کو نہیں کہا تھا کہ آپ رول پلے کریں؟ کیوں کہا انہوں نے؟ اپنے نہیں, صدر کو ایک کیوں نہیں کہا سیکنڈ کہ علی, اس پہ مجھے تھوڑا سا آپ کو اور پیچھے لے جانا ہوگا نا, کیونکہ آپ کے دھرنے میں تو اس وقت آئی ایس آئی نے سپورٹ کیا تھا, اور جو آپ کے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو کزن تھے اس وقت جو اب کینیڈا میں بیٹھے ہیں, وہ تو ایک پورا لنڈن پلان تھا. دیز آر ناؤ فیکٹس آف ہسٹری. تو اس لیے اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں اور ایمانداری سے بڑھنے کی بات کرتے ہیں, اور یعنی کہ صاف نیت سے کرتے ہیں, جو کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے آپ اسی طرح سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو پی ٹی آئی نے جہاں استعمال کیا ہے فوج کو, جہاں سپورٹ لیا, اور ہر پارٹی نے لیا ہے, ہر پارٹی نے لیا, اس میں کوئی کسی سے بہتر ہے ہی نہیں. اور مطلب 2014 میں, اور 2014 میں ہم تو وہاں موجود ہوتے تھے, تو 2014 میں
پی ٹی آئی اور دوسری جماعت آپ لوگ تو پی ٹی وی گئے تھے یا نہیں گئے؟ وہاں تو اٹیک ہوا تھا اور دوسری طرف جا رہے تھے نواز شریف صاحب اندر پی ایم ہاؤس تھے وہاں اٹیک کرنے. میرے کہنے کا مطلب کہ ہمیں سب کو بڑا دل کھول کے اور دماغ کھول کے اور نیت کو صاف رکھ کے دیکھنا ہے کہ کس نے کیا کیا ہے. اب جہاں کھڑے ایک ڈیڈ لاک سچویشن ہے لیکن پاس کا میں سب کی کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے؟ یہی تو میں کہتا ہوں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ میں صدر ہاؤس کی کیوں بات کرتا ہوں. صدر مملکت کے ادھر کوئی میری رشتہ داری تو نہیں. میں صدر ہاؤس کی جب بات کرتا ہوں وہ اس لیے کرتا ہوں کہ جب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس کو بیچ میں لائیں گے تو آپ کی پولیٹیکل بات پولیٹیکل گھر میں جو ہے وہ طے ہوگی, کانسٹیٹیوشنل گھر میں. البتہ لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ہاؤس, اے کانسٹیٹیوشنل ہاؤس. اور یہ وہ ایک جگہ ہے جہاں پولیٹیکل فورسز جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہاں اگر اسٹیبلشمنٹ کے بھی نمائندے آتے ہیں اور اپنا کوئی انپٹ دیتے ہیں, ایڈوائس دیتے ہیں یا ان سے آپ انپٹ لیتے ہیں, اس جگہ پہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں. کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے. صدر ہاؤس جو ہے صدر پارلیمنٹ کا حصہ ہے. کوئی قانون صدر کے اسینٹ کے بغیر بنتی نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم دیکھیں, فریمرز آف دا کانسٹیٹیوشن ور ناٹ کڈس, وہ بچے نہیں تھے, انہوں نے بڑا سوچ کے بنایا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم یور پریزیڈنٹ از یور سپریم کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز. ٹھیک ہے, بٹ تو اگر وہاں بیٹھیں ایک نقطے پہ, میرے صبح کی ویل اور وی سی پہ کہ ایک نقطے پہ بیٹھیں, الیکشن فری اینڈ فیئر ہو, کسی کو نہ سپورٹ کریں نہ کسی کے خلاف ہو. ہمارے جو بھی ہمارا نظام ہے ریاست کا, اس میں سول ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, جو بھی ہے, میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. کسی کو نہ سپورٹ کریں, کسی کے نہ خلاف ہوں. لیٹ دی پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. پلس الیکشن کے بعد کی تھوڑی سی میجر موڈیلٹیز, میں یہ نہیں کہتا کیونکہ وہ اگر اتنا مائنیوٹ چلے جائیں گے پھر تو اس کو قومی گورنمنٹ کا کانسیپٹ ہوگا جس کے حق میں کم از کم نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں ہر حکومت بھی ہو اپوزیشن بھی ہو, لیکن کچھ بڑی موڈیلٹیز, کہ ایک موڈیلٹی تو یہ ہے کہ جس کی بھی حکومت آتی ہے, ہماری آتی ہے, میاں صاحب کی آتی ہے, یا زرداری صاحب کو کیوں مائنس کرتے ہیں, وہ بھی اسپائر تو کر سکتے ہیں. حالانکہ انہوں نے بھٹو کی پارٹی کی حالت جو زرداری صاحب نے کر دی ہے, جو ضیاء الحق صاحب مرحوم نہیں کر سکے, شہید نہیں کر سکے, تو یہ زرداری صاحب نے بینظیر شہید کی پارٹی اور بھٹو صاحب کی پارٹی کے ساتھ زرداری صاحب نے جو کیا ہے, تو اس پہ میں نہیں جاتا. میں کہتا ہوں ان کو بھی کنسیڈر کریں کہ دے آر فرنٹ رنرز. تو یہ سارے اس بات پہ کہ جس کی بھی حکومت آتی ہے, اپوزیشن پہلے دن سے حکومت نہیں گرائے گی. اپوزیشن صبر سے کام لے گی, 5 سال پورے کرنے دے گی. ہاں, آئین کے مطابق, چھانگا مانگا سیاست سے نہیں, ہمارے خلاف جس طرح سندھ ہاؤس یوز ہوا اس طرح سے نہیں. اگر آپ جنون طریقے سے عدم اعتماد لا سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. ادروائز ان کو پورا کرنے دیں. ایک تو کسی کا بہانہ نہیں رہے گا, جب 5 سال پورے ہو جائیں گے پھر روتا چیختا چلاتا آنکھیں ملتا کوئی عوام کے پاس نہیں جا سکتا. آپ کو اپنی پرفارمنس لا کے بات کرنی پڑے گی. جی علی, آئی گاٹ یور پوائنٹ. ٹائم کی کمی ہے لیکن مطلب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. یہ اس پہ تو میں یہ کہوں گی ضرور کہ کیونکہ جو ایٹ پریزنٹ جو صدر کی پوزیشن ہے ان کے پاس کیا یہ اتھارٹی ہے, پاور ہے, نمبر 1 یہ. نمبر 2, جو اس وقت صدر موجود ہیں وہ آپ ان کا دیکھ رہے ہیں رول بہرحال, تو یہ پھر بات ایکیڈیمک ہو جائے گی. سوال یہ کہ نہیں, میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ کے پاس ہی واپس آؤں گی. اور جہاں تک پیپلز کا تعلق ہے, زرداری صاحب ہوں, بلاول بھٹو ہوں, پارٹی نے ان کو اپنا بنایا ہوئے لیڈر اور وہ لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں گے الیکشنز میں سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ علی محمد پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر ہیں. جی علی, ویری کوئکلی اپنے پوائنٹ کو وائنڈ اپ کریں, پھر ہم آگے چلتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ کے حوالے سے. دیکھیں, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک علامہ کا شعر ہے نا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. صدر مملکت جی کڑا کر کے بارش کا پہلا قطرہ بنے, وہ دعوت دے دیں, دعوت دے دیں تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو. خان صاحب کو دعوت دے دیں, میاں صاحب کو دے دیں, زرداری صاحب کو دے دیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہیں, اور ایک ڈیٹ اناؤنس کریں کہ ان ڈیٹس میں آئیں. آپ بیٹھتے ہیں, پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھنا ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل کام ہے, کیونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے بعد اس وقت پارلیمنٹ ورکنگ میں نہیں ہے. یہ جو اے پی سی ہوتی ہیں نا, دیکھیں اس کے پیچھے کوئی کانسٹیٹیوشنل کور نہیں ہوتا. جب صدر کے ساتھ آپ بیٹھیں ضرور. اچھا ٹھیک ہے, I've got your point. آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ نہیں, I understand what you're saying. سارے ایک وقت میں اگر نہیں آ سکتے, اسٹارٹ کر لیں. چلیں لیٹس سی, مولانا صاحب سے ابتدا کر لیں, ٹھیک ہے, میاں صاحب سے کر لیں, ہم سے کر لیں,
لیکن ابتدا تو ہو. بالکل ٹھیک، سمجھ آ گئی. اچھا چلیے ذرا دو تین باتیں. ایک تو یہ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی صداقت عباسی صاحب اور یہ جو عثمان ڈار ہیں ان پر آپ نے کہا کہ کچھ دباؤ بھی ہوگا، تو کس کا دباؤ ہوگا؟ تھوڑا سا اس پر بات کریں. دیکھیں میں نے یہ عرض کیا کہ لگتا نہیں ہے کہ انہوں نے بغیر کسی دباؤ کے یہ باتیں کی ہیں، لگتا نہیں ہے، کیونکہ میڈیا میں بڑی اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، بہت سے مستند لوگوں نے اس پہ سوال اٹھائے ہیں. تو اب یہ دیکھا جانا ہوگا کہ جب وہ عدالت میں آتے ہیں یا آزاد فضا میں کبھی بات کرتے ہیں تو کیا بات وہی رہتی ہے جو ابھی انہوں نے کی ہے؟ کیونکہ اچانک 180 ڈگری کا فرق آ گیا نا، کہ ہفتہ دو ہفتے پہلے کچھ اور بات کر رہے تھے، اب کچھ اور بات کر رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں وقت بہت سی چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے. وقت بہت بڑا فیصل ہے. وقت وہ کپڑا ہے جو بہت سی چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے. تو میرے خیال میں بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک جو چیزیں ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اب آگے بڑھیں، الیکشن کی طرف جائیں. یہ بہت سی چیزیں آپ بھول بھی جائیں گے، پھر ملک آگے چل پڑے گا. نہیں یہ بھولنے، ایک سیکنڈ علی، یہ بھولنے والی بات تو نہیں ہے. اگر یہ دونوں جو آپ کے نکلے لیڈرز باہر، وہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے کہا کہ جی یہ کرو، تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں بھولنے والی بات ہے؟ یہ تو چیز مشکل پیدا کرے گی. وہ آپ کی جو پہلی بات ہے کہ کورٹ میں جب جائیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ ان معاملات کو کتنی مستند طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. بٹ جو وہ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان امپورٹنٹ ہیں. عمران خان کے کیس کے حوالے سے تو بہت اہم بن جاتی ہیں یہ باتیں. دیکھیں بہت سے لوگوں نے کھلم کھلا یہ بات بھی کی ہے، بہت سے لوگوں نے قرآن اٹھا کے ہمارے لوگوں نے بات کی ہے. میں نے خود حامد میر صاحب کے پروگرام میں اس پہ بات کی ہے کہ میرے سامنے کبھی آپ کے پروگرام میں، آپ کا بہت جید و مستند پروگرام، میں خود آپ کے سامنے بات نہیں کی کہ میرے سامنے کبھی خان صاحب نے کبھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن وغیرہ کے خلاف بات نہیں کی کہ آپ حملہ کریں فلانا کریں. ہاں احتجاج کی بات کی ہے پبلک پلیسز میں جو الاؤڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں، جو کسی پریس کلب کے سامنے آپ چلے گئے، کسی بڑے چوک میں چلے گئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب آپ الیکشن کی طرف جائیں گے تو ماضی کے تلخ واقعات آپ پھر بھول جائیں گے، پھر آپ آگے کی طرف جائیں. یہاں سے الیکشن کی طرف بڑھنا اور اس میں پی ٹی آئی کا ایک رول بننا، ایک تو آئین اجازت دیتا ہے، اس میں تو کوئی سوال نہیں. لیکن جو ایک پوائنٹ پہ جہاں ایک آپ لوگوں کی ٹینشن سخت برقرار ہے، اس کے حوالے سے اہم ہے کہ کہیں آئس از بروکن. یہ بتائیں آپ جب اندر تھے علی، کچھ تو بتائیں کہ آپ پر کس طرح کا دباؤ تھا؟ were you really treated badly؟ کیا حالات تھے؟ کچھ بتائیں اس کے بارے میں. دیکھیں اس پہ کوئی دو تین جگہ تو بات میں کر چکا ہوں. مناسب نہیں ہوتا اپنی بپتا ہر وقت بندہ کھول کے رکھے، میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جیل میں جب آپ ہوتے ہیں، آپ چکی میں بھی ہوتے ہیں، ڈیتھ سیل میں بھی رکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. قصوری چکی ہوتی ہے ایک جگہ جس میں آپ جیل میں کوئی جرم کرتا ہے نا جیل میں، تو اس کو پھر وہاں پہ رکھتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے سہا. ہاں یہ میں ایکسیپٹ کروں گا کہ کوئی فزیکل کوئی مسئلہ، کوئی غیر اخلاقی بات کوئی اس طرح نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ آپ بند ہوتے ہیں اور جیل کا اپنا ایک ٹینشن تو ہوتی ہے کہ آپ گھر سے دور ہیں، اپنی پارٹی سے دور ہیں، اپنے ماں سے، اپنے گھر والوں سے، میڈیا سے، آپ لوگوں سے، سب سے دور ہیں، اور ایک چکی میں آپ بند ہیں بغیر کسی جرم کے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے پوچھا پریشر، تو کچھ دوست جو ہمارے ساتھ اکثر روزمرہ ملتے ہیں، ان میں سے کوئی آ کے آپ کو مشورہ بھی دے جاتا ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں وہ کیا کہہ رہا ہے. تو ان کو پھر ہم نے سمجھایا کہ جناب یہ تحریک انصاف ہمارا گھر ہے، ہم نے اپنی جوانی کے 10-12 سال دیے ہیں، یا امانت ہے قوم کی، اس کو ہم نے پھر آگے 10 سال 15 سال 20 سال بعد کسی نے تو لے کے چلنا. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو 100 سال زندگی دے، لیکن اس کے بعد اس جماعت کو آگے نوجوانوں نے لے کے چلنا. یہ کوئی ون ٹائم افیئر تو نہیں ہے کہ 9 مئی کے صدقے سب کچھ ہم ختم کر دیں. جس نے غلط کیا سزا دیں. خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ علی کا کیا قصور ہے؟ ہمارے جیسے بہت سے لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ جو اسد کیسر جیسے لوگ ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کچھ ہے بھی. تو پارٹی پالیسی تو نہیں تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جماعت ہے، اس کو ہونا چاہیے، اس کو الیکشن میں رہنا چاہیے. ہم آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ چیزیں سمجھانے کی دوستوں کو کوشش کی کہ جناب ہم نے اپنے پروفیشنل لائف چھوڑ کے کسی وزیر بننے کے لیے نہیں تھا، اس سبز لالی پرچم کے لیے تحریک انصاف میں آئے ہیں. تو اگر سیاست کرنی ہے کہیں تو کرنی ہے. ٹھیک ہے کہ آپ اپروور نہیں بنیں گے، آپ ورکر بن کے آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ علی محمد. دعا کرتے ہیں کہ ملک کے پارٹی کے لیے بہتر دن آگے آئیں. ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ.